पुरफतन दौर मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत रखता है। एक जलगार है जो मुख्तलिफ तरफ से मुसलमानों को हिलाने के लिए कुफार ने शुरू की हुई है। दुश्मनान दीन शायद आज से पहले कभी इतने ज़रर रसां नहीं रहे जितने वो आज। 9/11 असल में मैं समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जिन्होंने कुरान को नहीं पढ़ना था, जिन्होंने इस्लाम का मुतालिया नहीं भी करना था, उन्होंने भी इसका मुतालिया शुरू किया और फिर इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये जितना कि दबा देंगे। ये दबाने वाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका दीन है वो हमारी तरफ तो नहीं देख रहा, लेकिन उसका अपना भी एक फैसला है कि उसने इस दीन को गालिब करना है। तो वो अपने हिसाब से इस उम्मत में लोगों को उठा रहा है। वो लोग जो कुफार की महफिलों में खड़े होकर इस्लाम के ऊपर किए जाने वाले इतराज़ात का अल्हम्दुलिल्लाह तशफ़ी जवाब देते हैं, उनमें डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम जो है माशाअल्लाह है। अल्लाह ताला उनको उम्र क़िदर अता फरमाए, इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। वो बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं इस लिहाज से कि वो आज की मॉडर्न तालीम से भी बहरामंद हैं और कुरान और सुन्नत में भी उनकी बहुत गहरी नज़र है और माशाअल्लाह हाफ़िज़ा भी बहुत कमाल का अल्लाह ने अता फरमाया है। पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक की नियाबत और उनकी जो वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर मैं सही बात अर्ज करूँ तो ये है कि वो काम जो डॉक्टर जाकिर नाइक टीवी पे और दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती इसाक साहिब को अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि वो भी माशाल्लाह शमशीर बेनयाम की तरह लोगों के सामने बैठ के कुरान और सुन्नत का दिफा करते हैं और इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे असल में जैसे मैंने अर्ज किया कि इस्लाम मुसलमानों को ही लोगों ने मुख्तलिफ जो है गलत फहमियों में मुब्तला कर रखा है। तो जरूरत इस अमर की है इस वक्त कि ये जो मीडिया की जलगार है और जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ एक मुस्तकिल सिलसिला शुरू है मगरब की तरफ से, दहशत गर्दी का इल्जाम और ये बम धमाके और ये जितनी वो समझते हैं कि अमन व अमान खतरा मुसलमानों से है, किसी और कौम से नहीं। हालांकि उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि हमारे तो इमाम जो थे वही अमन के अलंबरदार थे। सबसे बड़ा अमन तो उन्होंने कायम किया था। जनाब रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फतह मक्का की तस्वीर अगर आप ज़हन में लाएं तो कौन सा ऐसा फातेह है जिसने इतनी खूबसूरती से इनकलाब बर्पा किया हो। खुर्शीद गिलानी के अल्फाज में मरहूम ने लिखा था मौलाना, वो कहते हैं कि फतह मक्का में इतना खून भी नहीं बहा जितना डॉक्टर अस्पताल में ऑपरेशन करते हुए बहा देते। अल्लाह, इतना पुराना इनकलाब के दाई की उम्मत को कहा जाए कि ये दहशतगर्द है, तो ये तो एक ऐसी बात है जिसपे आदमी हैरान हो सकता है कि ये क्या इन लोगों की सोच हो गई है। तो हज़रात ग्रामी मैंने ये चंद मिनट इसलिए लिए कि अब आप उतनी देर में तशरीफ ले आए इससे पहले कि मौलाना का किताब शुरू हो, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो। हम मशहूर हैं कि हमने जब भी दरख्वास्त की मौलाना से, उन्होंने हमें शर्फ कबूलियत से नवाजा, तशरीफ लाए। हमेशा उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी में आमद को वलीयत दी है और मैं समझता हूँ वाक़ईतन आज का पढ़ा लिखा नौजवान, आज का प्रोफेसर, उसको ज़्यादा जो है ज़रूरत है इस बात की कि उसको कुरान और सुन्नत की तरफ खींच के लाया जाए। जो मगरब में चंद माह गुजार की आता है तो उसको वाक़ईतन कई ऐसे अंदेशे उसके जहन में आ जाते हैं। तो एक और बात जो है वो कुरान और सुन्नत को कम से कम टाइम देते हैं, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि हम कुरान और सुन्नत को टाइम देते ही नहीं
میرے خیال میں بجا ہوں. اسی لیے ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات ایسے ہیں جو ہم سن کے کہ جی رسول اللہ نے شادیاں اس لیے کیوں کی تھی کہ یہ آپ کے پیغمبر کا کیا. تو اس طرح کے متعدد سوالات جو ہیں وہ غیر مسلم. اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو وہاں پہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ یو آر دی کروول پیپل جو عورتوں کو پر ظلم کرتے ہیں اور یو ڈونٹ الاؤ دیم ٹو کم آؤٹ آف دی ہاؤس, اور آپ نے ان کو سلیب بنا رکھا ہے اور آپ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور آپ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کرتے ہیں. اس طرح کی جو باتیں ہیں جو پھیلا دی گئی ہیں مغرب میں, میڈیا نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے اور لگے ہوئے ہیں بدستور. تو ہمارے اپنے بھی ذہن اس سلسلے میں کلیئر ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہے. اس حکمت کو جاننے کی ضرورت ہے. میں مختلف ہوں حضرت مولانا سے کہ میں آپ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. حضرت مولانا مفتی محمد صاحب. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام سامعین کرام، جیسے کہ صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا اس دور کا اصل مسئلہ جو غلامی میں مبتلا رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا وہ بے یقینی کا مسئلہ ہے. خود مسلمانوں کے یقین جو ہے نا متزلزل ہو گئے. کفار کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے چھین لیے یا ذرائع اور وسائل جو ان پر غاصبانہ قبضہ کر لیا. یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے ہوتے رہتے ہیں، مگر سب سے بری بات جو ہوئی جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، سونا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین. یقین نہیں رہا. خود مسلمان بچے بچیاں پڑھے لکھے لوگ شکوک کا شکار ہو گئے کہ یہ دین کوئی معقول نظر نہیں آتا. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے عقائد جو تھے ان کو انہوں نے بالکل مسلم کر دیا. اور اس میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ آپ کے ادارے بنے. تعلیم کے نام پر ایسا فراڈ کیا انہوں نے کہ یونیورسٹیاں بنا دیں، کالج بنا دیں، لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم آپ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، مہذب اور متمدن بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت وہی تھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے من درون شیشہ ہائے عصر حاضر دیدہ چنا زہرے کیا تو ہے مار حاضر. کہ یہ موجودہ زمانے کی دانش اور علم جو ہے اس کی بوتلوں میں بند وہ زہر میں نے دیکھا کہ وہ سانپوں کو دے دیا جائے تو تڑپ. یعنی بڑے بڑے سید عقیدہ مسلمانوں کے ایمان ہلانے کے لیے علوم کے نام پر ایسے نصاب مرتب کر دیے کہ پڑھتے پڑھتے لوگ قائل ہو جائیں کہ کوئی خدا نہیں، دنیا آٹومیٹک بنی ہے کر رہی، کسی وحی کی ضرورت نہیں، عقل انسانی کافی ہے رہنمائی. یعنی دین کی جڑوں پر کڑاڑا رکھ دیا اور نام اس کا تعلیم رکھا. اور جیسے ایک نظم لکھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کرام، بہت پہلے اور اسی پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا. مسلمانوں کے بارے میں یہ ابلیس نے کہا کہ ان میں بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، بھوکے رہے ننگے رہے معاشی طور پر مفروض، یہ باتیں نہیں سوچتے. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. اس اسکیم پر لگ گئے اور طرح طرح کی یہ رشدی وغیرہ اور ہم میں سے تسلیمہ وغیرہ پہلے بہت ہوئے. وہ تو کچھ ننگے ہو جاتے ہیں نا، ورنہ آپ جائزہ لیں اور علیحدگی میں پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بچے بچیاں یہ پڑھے لکھے لوگ جرأت نہیں کرتے کہنے کی، ورنہ اندر سے وہ مرتد ہو چکے، اسلام کو نہیں مانتے. وہ بات جو سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقالہ ہی لکھا ردۃ علی ابی بکر اللہ کہ امت میں ارتداد پھیل گیا ذہنی، مگر کوئی ابو بکر نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں. اس وقت تو صدیق اکبر تھے اور بچا لیا امت کو، مگر اب اس ذہنی ارتداد کا کوئی حل نہ. لوگ گرجوں میں جا کر مندروں میں نام ہی بدلتے ہیں، رہتے مسلم ہیں، مگر دین کے بارے میں وہ بکواس کرتے ہیں ذرائع ابلاغ پر کہ کافر بھی نہیں کرتے. ایسے ایسے اعتراض. تو یہ ذہنوں کا خراب ہو جانا، عقائد کا متزلزل ہو جانا سب سے بڑی قیامت ہے جو آج امت مسلمان پر جاری ہے.
اس لیے یہ دماغ کے اور یہ اسلام کو نافذ کرو، یہ سارے مطالبے قبل از وقت ہیں۔ لوگوں کے ذہن جو ہے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف بلاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اب اس دعوت کی ضرورت ہے کہ اے لوگوں جو تم ایمان کے مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ مومن ہیں، نہیں مومن بن جاؤ، دوبارہ ایمان لاؤ، پھر پڑھ لکھ کر سوالوں کے جواب حاصل کر کے مطمئن ہو کر اس دین کو نئے سرے سے مانو۔ اگر دل مانتا مانو، ورنہ اعلان کر دو کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے، کھلی اخلاقی جروں سے کام لو، مرتد ہونے کا اعلان کرو، اور ماننا ہے تو صحیح معنوں میں مانو۔ اس کے لیے یہ پروگرام جیسے صدیق صاحب نے بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ذاکر نائک صاحب اور دوسرے لوگوں کو بھی توفیق دے، ان کی صحیح قبول فرمائے۔ یہ اصل علاج ہے کہ امت کے سوالوں کے جواب دیے جائیں اور لوگوں کو دوبارہ اسلام کے بارے میں مطمئن کیا جائے کہ یہ باپ دادے سے سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اس سے مضبوط اور اس سے اعلیٰ دین کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں دیا، 2-4 لمحات میں ڈاکٹر میرے ساتھ رندہ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہنا چاہوں گا کہ ہماری بدبختی میں بہت بڑا دخل ہماری فرقہ آرائی کا بھی ہے۔ اسلام کے نام پر گروہ بن گیا، مساجد کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ حنفی حضرات کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور علماء حضرات یہ فتوے دیتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں کہ ہماری نمازیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ تباہی امت مسلمہ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ سارے گروہ ظاہر ہوگا، جو ان سے زیادہ اس وقت تشدد تھا، یہ رافضی بھی تھے جنہیں شیعہ کرنے، حضرت عثمان کا قتل کرنے والے۔ مسجد پر قبضہ تھا، مگر صحیح بخاری میں جب لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین امام برک تو آپ ہیں، مسجد پر قبضہ ان کا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہمارا دل کراہت کرتا ہے۔ فرمایا یار کم وقت ہو، نماز تو سب سے اعلیٰ کام ہے، جب وہ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کرو، جب میرے خلاف کوئی غلط حرکت کرے وہ نہ کرو، نماز تو ایک نیکی ہے وہ بھی نہیں ساتھ کریں۔ یعنی اصول یہ تھا کہ اچھے کام میں تو ساتھ دو، مگر انہوں نے مولوی حضرات نے اس پر بھی مقراض چلا دی کینچی کہ اگر لوگ مل کر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو پھر تو غلط فہمیاں دور ہو نہیں، سارے سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلم ہیں یار، کوئی بات نہیں۔ اس لیے ان کو دور رکھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ذہن میں بٹھاؤ کہ وہ مسجد جو ہے نا وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی۔ یہ بہت بڑی بدبختی۔ میرے ذہن میں آپ کے شہر میں یہ میاں ضمیر الحق صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے دادا جو تھے میاں سراج الحق جن کی وجہ سے سراجیہ یہ بنائے ہیں ان کو مدارس، جب مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے اپنے ذہنی رجحان کی وجہ سے فتوے دے دیے کہ یہ دیوبندی حضرات جو ہے کافر ہیں، جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، تو میاں صاحب بریلی گئے، وہاں ہی اعلیٰ حضرت کے مدارس بھی تھے اور دیوبندی حضرات کے مدارس بھی تھے۔ ایک نماز میاں سراج اللہ کے رحمۃ اللہ نے دیوبندیوں کے پیچھے پڑھی، ایک بریلیوں کے پیچھے۔ فرمایا میں اس فتوے کو پاؤں تلے روننے کے لیے آیا ہوں کہ کون تم میں سے کافر ہے؟ سارے مسلم ہیں، کوئی مسائل میں اختلاف ہو جاتا تو اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا۔ تو یہ بات بھی ہے اس دور میں بہت سمجھنے کی، ذہن کلیئر کرو، اور اس کو کلیئر کرنے کی ضروری ہے کہ آپس میں میل جول بڑھاؤ۔ آپ ملیں گے نا ایک دوسرے سے پتہ چلے کوئی بھی نہیں وہ باتیں کرتا جو یار یہ لوگ مولوی کہتے ہیں، نہ کوئی گستاخ رسول ہے، نہ کوئی مشرک ہے، کچھ بھی نہیں بات، صرف اپنا پروپگنڈا جو اس کی بنا پر اس طرح ہمیں پھاڑا کہ تباہ ہو کر آ گئے۔ حالانکہ آپ تو پشتینی مسلمان ہیں، کلمہ گویا دیر سے باپ دادا سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سریہ اور دستہ جو تھا حضرت رسول کریم علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ اب ایک کافر ایسا آیا سامنے کہ بڑے مسلمان اس نے قتل کیے، بڑا بہادر تھا۔ اب مسلمانوں کے دل جل گیا کہ یہ قابو آیا نا تو بوٹیاں اڑا دیں، وہ آ گیا گھیرے میں۔ جب گھیرے میں آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا۔ اب بظاہر حالات تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا، کتنے مسلمان مارے تھے، اب قابو آیا کرو، مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع ملی، لا الہ کا احترام دیکھیں، حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ جب وہ قیامت کے دن لا الہ لے کر پیش ہوگا تو اس کا جواب کیا دے گا، تو نے تلوار نیام میں کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو یہ کیا تھا۔ فرمایا جب لا الہ کہہ دیا کیوں قتل کیا؟ تو فرمایا اتنا میں ڈر گیا اور اتنا حضور نے عطا فرمایا کہ میں نے یہ توقع کی کہ یہ میں نے چاہا کہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا تاکہ میرے کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہو۔ اور یہی وجہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپس میں بدقسمتی سے تلواریں جو ہے ٹکرا گئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت اسامہ حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے، رسول اللہ کے بڑے لاڈلے تھے۔
تو امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ میرا ساتھ دو. تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ کہیں نا کہ شیر کے منہ میں چلے جائیں میں چلا دوں گا, آپ کی بات رد نہیں کریں, مگر کلمہ گو کی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا. مجھ سے تو بہت آدمی جو قتل ہو گیا تھا وہی آپ تک میں پچھتا رہا ہوں کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں. تو جو بدقسمتی سے جب بھی پوچھتی مسلمان اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دانوں میں کہہ رہے ہیں نہیں ایک دوسرے کو مسلمان. اب کفار آپ کو کیا تباہ کریں گے, آپ تو اپنی تباہی کا خود سامان کیے ہو. یہ دین کے پیشوائی نہیں بعد آتے کہ لوگوں سب مسلم ہو, ہر مسجد میں نماز پڑھو, ہر ایک کے پیچھے پڑھو, کوئی بات نہیں, کعبے کو منہ ہے, قرآن تلاوت کر رہا. تو یہ ہمارا افتراق اور گروہ بندی یہ بھی ہمیں برباد کرے. اور ایک طرف اب ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے دانشور جو روزانہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور فلسفہ بگاڑتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا اس کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں, بس لوگوں کو نیک بننا چاہیے, اخلاقیات نہیں چاہیے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ. یہ ہمیں نا بزدل بنانے کی باتیں, خسی جیسے کہتے ہیں نا, ایسے ہے کہ مسلمان خسی ہو جائے. اسلام حکومت سے الگ کسی چیز کا نام نہیں. جو درویش اور صوفی کہتا ہے نا کہ حکومت نہیں چاہیے, اور جو دانش بالکل دین کا ڈاکو ہے, دشمن ہے اسلام کا. رسول کریم علیہ السلام ایسا کوئی نظام نہیں لے کر آئے جو رہبانیت والا کہ سارے کو دنیا لوگ پیدا ہو جائیں اللہ اللہ کریں حجروں میں بیٹھ کر. نہیں, یہ حکومت کرنے کا ایک دین ہے. حکومت کے بغیر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں. جو شخص قرآن کو پڑھے گا صاف نظر آئے گا کہ یہ غلاموں کی اور محکوموں کی کتاب نہیں. اس نے فرض ہی نہیں کیا کہ میرے ماننے والے محکوم ہوں گے. جہاں حکم مل رہا کہیں ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, چوروں کے دانیوں کو کوڑے مار رہے ہیں, کہیں عدالتوں میں قاضی فیصلے کر رہے ہیں, کہیں گواہ گواہیاں دے رہے ہیں, کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے, کسی سے صلح ہو رہی ہے, کہیں ٹیکس وصولے جا رہا ہے. یعنی سارا نظام آپ کو نظر آئے گا کہ حکمرانی کا نظام. اور اسی لیے اقبال مرحوم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا بیوقوف کہتے ہیں ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقصہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریقے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے پیچھے گھما لیں, جو بے ایمان آ جائے, سکھ آ جائیں, ہندو بازی اسلام بھی کہتا ہے حکومت وقت کو تسلیم کرو. بالکل اسلام کے نام پر یہ فرار ہے. اسلام اپنی حکومت چاہتا ہے, اس کے لیے وہ تشدد نہیں کرتا, نہ یہ دھماکے کرتا. اس کے لیے لمبا پروسیجر ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کہ مسجد پر قبضہ کر رہے ہیں اور کہیں چلا دو اسلام. حکومت کے پاس کیا ہے, علاؤدین کا چراغ, ہاں, کہ وہ ایسا اسلامی چلا دیں. حضرت عمر الدین بھی اس معاشرہ میں آ جائیں, چلانا چاہے نہیں چلا سکتے. بھائی علماء کام کریں, صوفیاء کام کریں, آپ کی یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے کام کریں, ذرائع ابلاغ کام کریں, ساری طرف سے یلغار ہو کے امت کا ذہن بنانا ہے. سب لوگ پیاسے ہو جائیں کہ واقعی یار جس ماحول میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو اسلامی ماحول نہیں, ہمیں تو ایسا ماحول چاہیے جہاں ہم اپنے دین پر عمل کریں. جب یہ طلب پیدا ہوگی پھر کوئی شخص چلائے گا بھی تو لوگ اس کو قبول بھی کریں. ان حالات میں کیا ہوگا, پولیس بھی کرپٹ, جج کرپٹ, سارا اسلامی نظام تباہ ہو جائے گا, بدنام ہو جائے گا. تو حال یہ ہے کہ اس کے لیے کام جو ہے نا ادارے تعلیمی بھی ہوں, یہ علماء حضرات بھی اپنا مشن سنبھالیں کہ امت کو اسلامی نظام کا پیاسا بنایا جائے. مگر حکومت سے الگ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف جو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے کی. نعتیں لوگ بہت کہتے ہیں, کون بیان کر سکتا حضور کی, مگر کہتے ہیں از کلید دین در دنیا کشاد ہم چوں مثل ام گیتی نزاد. حضور جیسا کائنات نے نہیں جنا, اور جو کارنامہ آپ نے کر کے دکھایا وہ بھی اولاد آدم سے نہیں ہو سکا تھا کہ دین اور دنیا جو اکٹھے ہو گئے کہ وہی لوگ حکمران تھے اور وہی لوگ سب سے بڑے درویش تھے. جو حکمران ہے تخت پر بیٹھا وہی سب سے بڑا مرشد ہے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کی بیعت نہیں کرتا, وہ خود ولی ہے. اور اگر وہ قاضی ہے, جرنیل ہے, جو اوصاف ہونے چاہیے, دین کی پونجی سے دنیا کے دروازے کھول, کام سارے دنیا کے کیے, ملک فتح کیے, ترقیاں کی, ادارے تعلیمی بنائے, مگر دین ساتھ. یہ کام ہے نا کہ دین اور دنیا مکسچر آف اپوزٹس, دو بالکل ان چیزیں اکٹھی کر دی حضور نے. ورنہ پہلے ہی جو لوگ دیندار بنتے تھے جنگلوں میں چلے جاتے تھے, دنیا دار ویسے اخلاقیات سے آ رہی ہوتے. فرمایا نہیں, حکومت کرنی ہے اور ولی بن کر کرنی ہے. شوقتے سنجر و سلیم اس کے جلال کی نمود, فقر جنید و باجدید اس کا جمال بے نقاب. ایک طرف جنید جیسے ولی حضور کی تعلیم سے پیدا ہوئے, ایک طرف سلیم اور سنجر جیسے سلطان پیدا ہوئے, آپ کے غلام ہیں. دنیا چلانی سکھائی مگر دین کے اصولوں کے مطابق. اس لیے ایسے فلسفے کہ لوگ حکومت جیسے چاہے آپ نیک ہو جائیں, بالکل غلط ہے. لوگ نیک کیسے ہو جائیں گے, حکومت کی حیثیت ایسے ہے جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی, جدھر وہ لے جا رہا کام کو ادھر کو جانا پڑے گا. ہم روتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں اللہ مکے لے جائے, وہ چین کی طرف لے جا رہا, مکہ کہاں آئے گا. حکمران کو معمولی چیز ہے کہ بس جیسا بھی ہو ہم اس کو قبول کریں, نہیں, حکمران بھی تبدیل کرنے پڑیں گے.
جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، جن کی خواہش ہوگی کہ ہم نے خود بھی نیک بننا اور اس امت کو بھی اسلام کی